बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। उस पाकिस्तान में 6 जजेस ने ख़त लिखा तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक ख़तरा महसूस हुआ, और ख़तरा ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस के अलावा हमारे हाथ में नहीं है, और इसे काबू में लाने के लिए हमें अपनी मर्जी के जजेस को उतारना पड़ेगा। और हमने पाकिस्तान में जो ख़त लिखा गया इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उसका अंजाम भी देख लिया, और इन तमाम जजेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऐसी तरमीम होती है, और पाकिस्तान की तमाम अदालतों के अंदर फिर जजेस की स्ट्रेंथ के हवाले से कुछ हिकमत अमली तय की जाती है, और अब एक एक करके इन अदालतों में अपनी मर्जी के जजेस को लगाया जा रहा है। आमिर फ़ारूक साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है खान साहब के केसेस के हवाले से वो आपके सामने है। इन्होंने कभी भी वक्त पर फैसला नहीं सुनाया, हमेशा फैसलों को ये लिंगर ऑन करते रहे डिलिंग टैक्टिक्स के तौर पर, और जब उन फैसलों की ज़रूरत नहीं थी तब इन्होंने डीप फ्रीज़र में से ये फैसले निकाल कर इमरान खान के हवाले कर दिए। और आमिर फ़ारूक साहब का किरदार आपके सामने है। अब हुआ ये कि जी 2 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनको लाया गया, और ऐसे वक्त में जब इमरान खान की जितनी भी बरीयत की दरखास्तें हैं इस हाई कोर्ट के अंदर जाएंगी, और इन्हें एंटरटेन कौन करेगा, किसके सामने लगाना है, ये सबसे बड़ा मसला था। तो अब ये मसला हल कर दिया गया है, 2 जजेस आ गए हैं, और पहली असाइनमेंट इन्हें इमरान खान की दे दी गई है। आमतौर पर जो एडिशनल जज होता है ना किसी भी हाई कोर्ट का, उसे हाई प्रोफाइल केस नहीं दिया जाता, वो एक तरह से अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, और इसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा होता है कि आया ये कारकर्दगी इसकी ठीक है, फैसले ठीक लिख रहा है, इसे टेक्निकल बातों का इल्म है, बीइंग अ जज कैसे बिहेव करना है, यानी ट्रेनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। लेकिन व्यूअर्स, इधर से एक जज ने हल्फ उठाया और उसके साथ ही उसे आपने पाकिस्तान का सबसे अहम केस जो है उसके हवाले कर दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब हैं जी, और आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान की तोशाखाना 2 केस के अंदर जो बरीयत की दरखास्तें हैं बुशरा बीबी के अलावा इन्हें मुकर्रर कर दिया गया है। और ऐसे वक्त में जब इनाम मिन्हाज साहब जो हैं वो ताज़ा उन्होंने हल्फ उठाया, उन्हें ये हाई प्रोफाइल केस दे दिया गया है। अच्छा, अब ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तो एक अलग बहस है। पाकिस्तान के अंदर मेरिट को नहीं देखा जाता, और कोई किसी के चैम्बर का वकील है, कोई हुकूमत की नुमाइंदगी करता रहा, कोई किसी के बुरे वक्त में उसके साथ चलता रहा, तो उसे नवाजने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं होता, और बेहतरीन तरीका अपनाया गया कि उसे जज बना दिया गया। तो इससे बेहतरीन तरीका इनके पास कोई नहीं था कि एक वकील को आप इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा देते हैं। बस ये बातें पाकिस्तान के अंदर जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आप इनके खिलाफ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। आप 3 चीज़ों को देख लें। पहली चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के केस में सरकारी प्रोसिक्यूटर थे, ठीक हो गया, सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूटर इनको लगाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एहतजाज की दरख्वास्त गई, ये दरख्वास्त भी इनकी तरफ से गई, तो ये ऑब्वियसली एक पार्टी बन जाते हैं। तीसरी चीज़, इस्लामाबाद के डी चौक के वाक़े की जो वजह बनी, इसमें भी इनका बाकायदा दरख्वास्त जो है उसका एक बहुत कलीदी किरदार था। फिर 9 मई के केसेस में ये प्रोसिक्यूटर थे, और ये बात यहाँ पे नहीं रुकती। राना सनाउल्लाह साहब ने इनके बारे में 2 रोज़ पहले एक स्टेटमेंट दी, और वो ये कहते हैं कि उनके पास जज बनने के सारे ज़ाब्ते पूरे हैं। यानी क्वालिफ़िकेशन क्या है पाकिस्तान के अंदर जज बनने की, वो क्वालिफ़िकेशन ये है कि आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कितने करीब हैं, ताकि एजेंसीज आपकी रिपोर्ट्स को क्लियर करेंगी। आप हुकूमत नवाज हैं, हुकूमत आपसे खुश है, और राना सनाउल्लाह जिन्हें पाकिस्तान की अवामी अदालत ने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो पाकिस्तान की एक अदालत के जज की तारीफ़ करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो ये क्वालिटीज़ थी जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये जो इनाम मिन्हाज साहब हैं इनके हवाले से। और ये कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने व्यूअर्स अपनी सहाफ़त का आगाज़ ही अदालती बीट से किया था। एडिशनल जजेस जो हैं वो इस लाहौर हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा, यानी जो सबसे बड़ी अदालतें हैं वो पंजाब के अंदर आपको मिलेंगी। हाई कोर्ट लाहौर का सबसे बड़ा
یہاں پر ایڈیشنل ججز کبھی بھی ان کی عدالتوں میں ہمیں کبھی بھی اتفاق ایسا نہیں ہوا جب میں رپورٹنگ کرتا تھا اور میرے تمام جو ہمارے دوست بیٹ رپورٹرز تھے کہ وہ ایڈیشنل ججز کی عدالتوں میں جائیں، کیونکہ کوئی امپورٹنٹ کیسز ان کے سامنے نہیں ہوتے تھے. ایڈیشنل جج کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 1.5 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ اس لائق ہے کہ یہ کنٹینیو کر سکے اپنی سروس کو، اس کو چیک کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اڑا دیے جاتے ہیں. تو میں نے اپنی تمام جو میری رپورٹنگ کا ٹائم تھا کچھ 6-7 سال کا ہائی کورٹ لاہور کا، میں نے کبھی بھی ایڈیشنل ججز کے پاس ہائی پروفائل کیسز نہیں لگتے ہوئے دیکھے. شیخ عظمت سعید کے پاس لگتے تھے، عمر عطا بندیال کے پاس لگتے تھے، اعجاز چودھری صاحب ایک چیف جسٹس گزرے ہیں، ثاقب نثار صاحب کے پاس لگا کرتے تھے، آصف سعید کھوسا، عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، یہ وہ تمام نام ہیں جو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچے. ان کے پاس امپورٹنٹ کیسز ہمیشہ جو وہ لگا کرتے تھے. لیکن یہاں پر یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جج جو حلف اٹھاتا ہے 3 دن کے بعد اسے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کا کیس دے دیا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نیٹ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ جاؤ جا کر کھیلو اور جو تم نے غلطیاں کرنی ہیں کرو. کیونکہ ویورز ہوگا کیا کہ اگر ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی غلطی کرتا ہے نا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، تو عدالت جو بڑی ہوتی ہے ایپلیٹ لیول کے اوپر، وہاں پہ مارجن ہوتا ہے. آپ نے بشرا بی بی کی گفتگو سنی، آپ نے عمران خان کی گفتگو سنی، آپ نے سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، بریسٹر علی ظفری، تمام لوگ کیا کہتے تھے کہ جناب یہ بڑی عدالتوں میں 1 منٹ بھی کیس جو وہ ٹک نہیں سکے گا. ایسا لگتا یہ ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹس کے نتیجے میں دوسری طرف بھی تیاریاں ہو رہی تھی کہ اچھا بڑی عدالتیں وہاں پر بھی ہم مینیج کرتے ہیں. اور پھر انعام منہاز جیسے ججز کے سامنے یہ کیس لگا دیا گیا. اب میں یہ تمام باتیں کوئی نے وکٹمائز نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان میں کوئی بھی جج دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر ان کو بٹھا دیا جائے تو یہ باتیں ڈسکس ہوں گی کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا آپ اس لائق تھے کہ آپ کو جج کی کرسی پر بٹھا دیا جائے اور اتنا ہائی پروفائل کیس آپ کو دے دیا جائے. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک فواد چودھری نے اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے صحافی اس حوالے سے کہتے ہیں. وہی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ثاقب بشیر کہتے ہیں کہ پچھلے 5-6 سال میں میری کورٹ رپورٹنگ کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 دفعہ مختلف نئے ججز کی کھیپ ہائی کورٹ میں آئی. 6-6 8-8 ماہ ان ججز کے کورٹ پہ نہیں جا پاتے تھے کیونکہ وہاں ہائی پروفائل کیسز نہیں لگتے تھے. ہائی پروفائل کیسز لگنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بطور جج نئے ہوتے ہیں، ہاتھ بٹھاتے بٹھاتے وقت لگ جاتا ہے. یہی بات میں نے آپ کو ہائی کورٹ کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بتائی، چونکہ 36 سے 37 عدالتیں تھیں جی، اور ہیومنلی یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ہم 8-9 گھنٹے کے اندر تمام کیسز کو کور کر سکتے. جو حکومت کے بڑے کیسز ہوتے تھے اس زمانے میں، مجھے آپ کو میں کچھ چیزیں بتا دوں کہ خواجہ شریف صاحب بہت ہی نون لیگ کے قریبی سمجھے جانے والے چیف جسٹس سے، تو سارے از خود نوٹسز اور جتنی بھی حکومت کے خلاف جو بڑے کیسز ہوتے تھے وہ ارلی ان دا مارننگ ان کی سماعت ہو جاتی تھی، اور سارا دن پھر باقی جو کیسز ہیں وہ 3-4 ایسے ججز تھے جن کے پاس کیسز ہائی پروفائل لگا کرتے. تو اتنی بڑی عدالتوں کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں ایڈیشنل ججز کی عدالتوں میں جانا پڑے. تو یہ چیز آپ کو ثاقب بشیر صاحب بھی جو ہے وہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ایک دن وکیل دوسرے دن وہ جج کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے درمیان میں ہلکی پھلکی تکنیکی ٹریننگ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہاں تو چوتھے ہی دن اسے ہائی پروفائل کیس جو ہے وہ دے دیا گیا. فواد چودھری صاحب نے جی انعام صاحب کے حوالے سے، یہ جو جج صاحب عمران خان کا کیس سن رہے ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ انعام بھائی عمران خان کے کیسز میں پروسیکیوٹر ہیں تو اسی وجہ سے خود اس بینچ سے الگ ہو جائیں. انہیں چاہیے نا کہ کہہ دیں کہ جناب میں تو عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پیش ہوتا رہا ہوں، تو میں کیسے اس کیس کو جو ہے سن سکتا ہوں. یعنی جو امپارشل ہونے والا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ان پہ لاگو ہوگا، اس کا جواب آپ کو کچھ دیر میں پتہ لگ جائے گا. پھر ایڈیشنل ججز کی اہمیت کے حامل مقدمات نہیں دیے جاتے. اب تو چوتھے دن ہی ایک ایڈیشنل جج کو ہائی پروفائل کیس دینے کا رواج شروع ہو گیا. یہ باتیں انہوں نے کی. اب اس سے پہلے کیا ہوا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو ضمانت کا معاملہ تھا توشہ خانہ 2 کے اندر جو سوالات اٹھائے تھے، بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی اس کیس کی، اور حکومت جس تیاری سے اور ان کے ہینڈلرز جس تیاری سے جا رہے تھے، سوالات 2 بڑے امپورٹنٹ تھے کہ جو تحفہ بیوی کو ملا اس پہ عمران خان کا کیا لینا دینا تھا، آپ عمران خان کو اس کے اندر کیوں گھسیٹ رہے ہیں،
اور پھر انہوں نے ایک اور چیز بھی اس میں کہی تھی کہ رولز جو ہیں انہیں تبدیل کیا گیا تاکہ عمران خان کے خلاف کیس چل سکے. تو رولز آپ بعد میں تبدیل کر کے ماضی سے کیس کیسے چلائیں گے؟ تو یہ تمام چیزیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اعتراضات ہیں ان کو دور کر کے آپ بریت کی درخواست سے جو ہے اسی بینچ میں جو ہے وہ سنی جائیں گی. اگر سنی جاتی تو شاید کیس فارغ ہو جاتا، لیکن یہ بینچ تبدیل ہو گیا اور دوسرا بینچ یعنی جو نئے جج صاحب آئے ہیں ابھی یہ سنیں گے. تو یہ پاکستان کے اندر سر اس وقت نظام کو کنٹرول آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کہتی رہی نا، اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہے کہ جب یہ عدالتوں میں جائیں گے، چونکہ دیکھیں جی ایک سسٹم ہے نا، اور جب اس سسٹم کو آپ فالو نہیں کرتے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ججز کے ذریعے آپ اپنا ایک نیا نظام کھڑا کر دیتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر عام آدمی کیوں کہتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر جب یہ فیصلے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ ٹرائل کورٹ کے وہ تمام فیصلے جو انہوں نے کسی کے پریشر میں آ کر دیے اس کا پوسٹ مارٹم کرے گی. لیکن یہاں پر اب اعلیٰ عدلیہ بھی کمپرومائز ہو گئی ہے، اور اس لیول پر جب اگر فیصلہ ٹرائل کورٹ کا اپہلڈ کیا جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ رہ جائے گی، اور وہاں پر بھی اگر امین الدین یا پھر کوئی اور ان کے قبیلے کا جو جج آ گیا تو پھر عمران خان کی جو سزا ہے پھر وہ اسی طرح انٹیکٹ ہوگی انلیس اینڈ انٹل کوئی معجزہ ہو جائے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے پچھلے 3 برسوں سے، تو یہ اسی کا حصہ ہے. عمران خان کے خلاف سزائیں، بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے نا، اور میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیو کی کہ بیرسٹر گوہر گئے اور انہوں نے کہا جی کہ میری ملاقات ہوگی، یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اور دوسری طرف خطرہ بڑھ گیا. تو میں نے ایک سوال آپ دوستوں کے سامنے رکھا تھا کہ پھر آپ عمران خان کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اگر واقعی ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا ہے تو اگلے دن عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا ہو جاتی ہے. اور اب یہ جو سزا ہوئی اور جو بریت والا معاملہ ہے، اب اس میں جج صاحب کو لانا اور ان کا اس کیس کے اندر آنا، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تو یہ کیس اس تناظر میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو ویورز کچھ اور چیزیں اس حوالے سے بتا دوں. آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے حوالے سے رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی مذاکرات کرنا ان کا مینڈیٹ نہیں، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کر کسی نتیجے پر پہنچتی ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. جمہوری سسٹم میں مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. 190 بلین پاؤنڈ لینے والا اگر قصوروار ہے تو دینے والا بھی قصوروار ہی بنتا ہے. آرمی چیف کی ملاقات کے حوالے سے شاہد خٹک صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور یہ شاہد خٹک جو ہیں علی امین گنڈا پور کے ترجمان ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پشاور میں ملاقات تو سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے طے ہوئی تھی، مگر آرمی چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی جو ساری باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے وہ بتا دیا تو حکومت کی کام پہ ٹانگ جائیں گی. ملاقات اتنی مثبت رہی کہ 10 میں سے 10 نمبر دوں گا. تو سر ہمیں اگر یہ 10 میں سے 10 نمبر آپ دے رہے ہیں تو ہمیں نتائج تو نظر نہیں آ رہے، اور یہ سسٹم آپ کے سامنے ہے کس طرح سے عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. جس طرح نواز شریف کو ایلیمنیٹ کیا گیا، ان کے اپنے قبیلے کے صحافی یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایلیمنیٹ کر دیا گیا، وہ مائنس ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست سے. اور عمران خان کو بھی مائنس کرنے کے لیے آپ وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں. سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے ان لوگوں نے، نظام ایک نیا کھڑا کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 میں سے 10 نمبر دوں گا. اب ایک اور ڈیولپمنٹ جو مذاکرات کے حوالے سے ہے، تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کر دیا کہ ہماری چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی، چونکہ یہ لوگ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے. اور یہی بات خان صاحب نے کہی تھی کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مثبت جو موومنٹ نظر نہیں آتی مذاکرات کے لیول پر، تو پھر آپ جوڈیشل کمیشن جو ہمارا مطالبہ ہے جو ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے اور اس کو نہیں مانتے، تو پھر آپ اس مذاکرات کے عمل کو جو ہے یہیں پہ روکتے ہیں. ویورز، اسپیکر قومی اسمبلی گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہے ہیں. جو یہ مانگ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف دینے کو تیار نہیں ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ حکومت دینے کو تیار نہیں ہے. جو 4 مطالبات حکومت کے تھے، آج کچھ باتیں نا ایاز صادق صاحب نے 2014 میں جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا اس حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کہی، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ماضی میں تو آپ کو بتاتے رہے نا کہ جنرل باجوہ کی ٹانگیں جو تھی وہ کانپ رہی تھی، چہرے کے تاثرات جو ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے، اور پسینہ ان کے چہرے پر تھا. لیکن اب ان کے چہرے پر بھی پسینہ ہے اور یہ اپنی رداد خود سنا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، میں بے بسی سے دروازے کو دیکھ رہا تھا، مجھے کہا گیا کہ فوری اسمبلی اجلاس ملتوی کریں، یہاں ممبران کو خطرہ ہے. 2014 میں میرے سٹاف نے آ کر مجھے یہ پیغام دیا. ان بدقسمت لوگوں میں ہوں جنہوں نے 2014 میں پارلیمنٹ پر حملہ ہوتے دیکھا، جنگلہ توڑوا کر
وہ اندر آ گئے اور جوائنٹ سیشن چیئر کر رہا تھا. مجھے آ کر کہا گیا کہ میسیج میں کہ آپ لوگ فوراً اجلاس ملتوی کر کے پیچھے سے نکل جائیں. کہا گیا کہ کیلوں والے ڈنڈوں کے ساتھ حملہ کیا جائے گا جو ان کے لوگوں کے پاس ہیں. تو اب یہ ایگزیجریشن ہی ہو سکتی ہے جی، اس سے زیادہ اور کیا ہوگی، کیونکہ آج انہیں یہ پارلیمنٹ کی توقیر کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب پارلیمان کو بے توقیر کیا گیا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو آپ نے تسلیم نہیں کی اور ایک ملک کی ایک حکومت کو آپ نے گھر بھیج دیا، اور آج تو نون لیگ والے بھی خود کہتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہوئی اور ہمارے پاس جو پولیٹیکل کیپٹل تھا اس غلطی کی نظر ہو گیا. اگر ہم نے اس وقت عمران خان کی حکومت نہ گرائی ہوتی تو آج شاید پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مختلف ہمیں نظر آتے. اور صاحب کو یہ بھی خبر دوں کہ امریکہ کے اندر اب ایک موومنٹ کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو گیا. انسانی حقوق جو پاکستان کے اندر پامال کیے جاتے ہیں اور اب ہر لیول پر اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی. امریکہ کے اندر تحریک انصاف کے لوگ کافی دیر سے ایکٹیو تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کمپین سے پہلے اور الیکشن کمپین کے بعد بھی، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو کیس عمران خان کا ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر پہنچایا گیا، اب اس کے اوپر بھی کوئی موومنٹ جو وہ نظر آئے اور پیغام پاکستان کے اندر طاقتوں کو بھیجا جائے کہ عمران خان کو رہا کرو اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اسے بند کیا جائے. اور عین ممکن ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ گارنٹیز مانگی جائیں اور وہ گارنٹیز جو ہے وہ امریکہ شاید یہ گارنٹیز دے. اب یہ جو بریفنگ دی گئی ہے اراکین کانگریس کے حوالے سے، یہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جس موومنٹ کا ہم نے ذکر کیا. کانگریس میں نے جی کریگ کیسار، انہوں نے اس بریفنگ کے اندر کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عاملیت کو نہیں بلکہ جمہوریت کو فروغ دے رہے ہیں. 26 نومبر جیسے سانحات کی جمہوری معاشروں میں کوئی جگہ نہیں. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جہاں بھی ہوں گی اس کے حوالے سے ہم آواز جو ہے وہ ضرور بلند کریں گے. پاکستان میں ہیومن رائٹس کے خلاف ورزیوں کی مرتکب حکومت ہوئی. اس حکومت نے 26 نومبر کو پرامن شہریوں پر ہتھیاروں کا غلط استعمال کیا جو ناقابل قبول ہے. اور پھر یہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے، اراکین کانگریس کو اور جو ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس دونوں کو اس حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے. تو کچھ دنوں میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا جب بریفنگ ہوگی اور سوالات جو ہیں یہ پوچھے جائیں گے، اور اس کے اوپر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جواب تو آپ نے ہمیشہ سے سنا کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم احترام کرتے ہیں. دیکھنا ہی ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اس پورے مدعے کے اوپر کیا سٹانس لیتی ہے. ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ لائیو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جی لڑائی ہوئی ہے اور لائیو انٹرویو کے دوران لاتیں چلی، ایک دوسرے کو مارا گیا. نعیم پنجوتا اور پھر دوسری طرف سے نون لیگ کے جی اختیار ولی ہیں، اور فضا اکبر کا یہ پروگرام تھا بولڈ ٹیلی ویژن کے اوپر، اور جہاں یہ تمام معاملہ دیکھنے کو آئے. نعیم پنجوتا صاحب سے بار بار وہ ٹیریان کا نام جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ ٹیریان کون ہے، تو دوسری طرف سے پھر انہوں نے مریم کے اوپر تنقید کی. تو الٹیمیٹلی جو بات ہے وہ لڑائی تک پہنچ گئی. تو اس سے پہلے بھی ہم نے نون لیگ کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا. شیر افضل مروت کی اس سے پہلے لڑائی ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے ٹی وی کے اوپر جب آپ کے پاس آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں اور آپ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے تو پھر ہاتھ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہی نون لیگ کی طرف سے ہم نے دیکھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اظہر صدیق صاحب کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا. تو یہ اب نون لیگ کے اندر ایک خاص قسم کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور روایت اسے کہیں اور دلائل سے زیادہ جو ہے وہ ہاتھ آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر ان کے اوپر ٹویٹس بھی کی گئی ہیں جی دونوں طرف سے کہ میں نیچے آ گیا، لفٹ سے باہر کون جا رہا تھا، ٹی وی توڑ دیا. اور پھر اس کے بعد نعیم پنجوتا صاحب نے آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام کے اندر بیٹھ کر کچھ باتیں کہی کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور میں تمہیں جہاں چاہو گے آ کر حساب برابر کر دوں گا. تو یہ سلسلہ ٹی وی کے بعد ہمیں ٹویٹر کے اوپر بھی نظر آیا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور جو پہلی خبر ہماری ہے یہ آج کی ہائی لائٹ ہے، اس کا فیصلہ بھی کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا کہ عدالت عمران خان کے اس کیس کے اندر کیا موقف اختیار کرتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.